सीज़न 5 में खुश आमदीद। पहली किस्त के आगाज़ में काय कबीले का मंजर सामने आता है। 10 साल का अरसा गुजर चुका था। काय कबीला सोगत में आबाद हो चुका था। अर्तुल साहब अपने करीबी साथियों के साथ मरकजी खेमे में मौजूद थे। बामसी कहता है, मेरे सरदार, हमारे आदमियों ने खबर दी है कि कुछ मंगोल सरहद के करीब चहलकदमी कर रहे थे। तुर्गुत कहता है, वो गलीज कई सालों से सुल्तान के कुछ आदमियों के साथ मिलकर गंदे खेल खेल रहे हैं। अब ये यहाँ क्यों आए हैं सरदार? हकीम आर्तो कहता है, उनके आने की लाजमी कोई वजह है। अर्तुल कहता है, कोज़ेदाग की जंग के बाद से रियासत पर उनकी गिरफ्त है। वो अनातोलिया की हर तरफ हैं और लोगों के लिए बहुत से मसाइल पैदा कर रहे हैं। इन ज़मीनों को हमने अपनी तलवारों से फतह किया है। इनकी खुशहाली के लिए हमने सख्त मेहनत की है। सोगत अनातोलिया का दिल है। जब तक दिल आज़ादी और इंसाफ के लिए धड़कता रहेगा तब तक उम्मीद बाकी है। आर्तुक साहब, मंगोल ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए वो हमारे दिल को निकाल कर यहाँ बर्बादी करना चाहते हैं। बामसी कहता है, उनको आने दें सरदार, हम एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह उनके सामने खड़े होंगे इंशाल्लाह। अर्तुल कहता है, एहतियाती तदाबीर ले लो। ये वाज़ेह है कि वो कबीले में आए बगैर वापस नहीं जाएंगे। इतने में कबीले का ढोल बजता है। कबीले के लोग हैरानगी से दाखिली रास्ते की तरफ देखने लगते हैं। एक काफिला दाखिल हो रहा था। कुछ जख्मियों को लाया जा रहा था। आयमा खातून सख्त परेशान हो जाती हैं क्योंकि उस्मान जख्मी हालत में घोड़े पर पड़ा था। बाकी लोग भी उस्मान को देखकर परेशान हो जाते हैं। अर्तुल और उनके साथी भी बाहर आ जाते हैं और सूरत हाल देखकर चौंक जाते हैं। उस्मान के सर से खून बह रहा था। अर्तुल भागकर उस्मान के पास आ जाता है और फिर उस औरत से पूछता है, क्या हुआ है और ये किसने किया है? औरत कहती है, मैं नहीं जानती कि किसने किया है। इन पर हमला हो रहा था जब हमने इन्हें बचाया। इसके बाद उस्मान को घोड़े से उतार लिया जाता है। हकीम आर्तो कहता है, हमें उस्मान को फ़ौरन अंदर ले जाकर खून रोकना होगा। अर्तुल उसे उठाकर अंदर की तरफ चल पड़ता है। हकीम आर्तो कहता है, साहब जी, मेरा दवाइयों वाला थैला लाओ। साहब जी फ़ौरन हरकत में आता है। जख्मियों में कुछ और लोगों को भी लाया गया था। अर्तुल उस्मान को उठाकर खेमे में ले आता है। उस्मान बेहोश था। फिर हकीम आर्तो उस्मान का इलाज शुरू कर देता है। कुछ मायना करने के बाद वो कहता है, सांसें चल रही हैं लेकिन खून बह रहा है। फिर हकीम आर्तो खून रोकने की कोशिश करने लगता है। तुर्गत और बामसी बाहर के हालात देख रहे थे। एक जख्मी आदमी नीचे पड़ा था। तुर्गत बामसी से पूछता है, ये औरत कौन है? बामसी कहता है, पता नहीं, ये फरिश्ता है या शैतान। अंदर उस्मान का इलाज चल रहा था। हकीम आर्तो कहता है, मैं उस्मान के जख्म पर टांके लगा दूंगा, इंशाल्लाह ये जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। अर्तुल कहता है, इंशाल्लाह। आयमा खातून अल्लाह से उस्मान की सेहतयाबी की दुआएं मांग रही थी। इसी दौरान उस जख्मी आदमी का भी इलाज चल रहा था। उसके साथ एक लड़की और एक बच्ची भी थी। तुर्गत भी उनके पास खड़ा था। एक औरत उस आदमी के जख्म पर पट्टी बांधकर बाहर चली जाती है। फिर तुर्गत उनके पास बैठकर कहता है, मुझे अफसोस है जो हुआ है। वो लोग आपसे क्या चाहते थे? जख्मी आदमी कहता है, मुझे नहीं पता, उन्होंने हमें पकड़ लिया और लेकर चल पड़े। इसके बाद एक मंजर सामने आता है जब उनको पकड़कर ले जाया जा रहा था। इस दौरान वो लड़की पूछ रही थी, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप क्या चाहते हो? एक आदमी कहता है, यह सवाल अपने बाप से पूछो। उस लड़की का वालिद कहता है, मैं नहीं जानता कि ये क्या कह रहे हैं। यह सुनकर एक आदमी उसे कोड़ा मारते हुए कहता है, ग्रेगोस तुम्हारा मुंह खुलवा लेगा, फिर हम देखेंगे कि तुम कौन हो। लड़की पूछती है, ग्रेगोस कौन है बाबा? आप हमसे क्या छुपा रहे हैं? लेकिन उसका वालिद कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद दोबारा काय कबीले का मंजर सामने आता है जहाँ वो आदमी जख्मी हालत में पड़ा था और तुर्गत को कहता है, मेरे ख्याल में वो हमें गुलामों के तौर पर बेचने के लिए ले जा रहे थे। तुर्गत पूछता है, और आप कहाँ से आ रहे थे? वो आदमी कहता है, हम निकाया में अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे थे। इसके बाद दोबारा पिछला मंजर सामने आता है जहाँ एक आदमी कह रहा था, हम यहाँ कुछ हराम करेंगे। इसके बाद वो सब वहाँ रुक जाते हैं। इतने में उस्मान वहाँ पहुँचता है और छुपकर उन सबको देखने लगता है। उस्मान चलते चलते घोड़ों के पास पहुँच जाता है। छोटी लड़की उसे देख लेती है और आहिस्ता से अपने वालिद को आगाह करती है। उस्मान उन सबको खामोश रहने को कहता है। इतने में उस्मान वो रस्सी काट देता है जिसके साथ वो बंधे हुए थे और उन्हें भागने का इशारा करता है। वो तीनों उठकर भागने लगते हैं जबकि वो आदमी भी उन्हें भागता हुआ देखकर उठ खड़े होते हैं, लेकिन उस्मान उनके सामने खड़ा हो जाता है। उनकी रस्सी काट कर उस्मान कहता है, आप भागो, इनको मैं देख लेता हूँ। उन आदमियों का कमांडर कहता है, तुमने गलत आदमियों से पंगा लिया है बच्चे, तुम मारे जाओगे। उस्मान कहता है, तो आओ फिर देखते हैं कि कौन मरता है।
اس طرح عثمان زخمی ہو کر گر جاتا ہے اور اس کے سر سے خون بہنے لگتا ہے، جبکہ وہ آدمی اپنی تلوار ہوا میں بلند کرنے لگتا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ عثمان کو قبیلے لانے والی عورت ارطغرل کے خیمے میں پہنچ جاتی ہے۔ عثمان کا علاج چل رہا تھا، حکیم آرتو اس کے زخم پر ٹانکے لگا رہا تھا۔ اتنے میں وہ عورت کہتی ہے، ارطغرل صاحب مجھے اس واقعے کا افسوس ہے۔ ارطغرل ایک طرف آ کر اس سے پوچھتا ہے، یہ واقعہ کہاں پیش آیا اور آپ کیا جانتی ہیں؟ عورت کہتی ہے، یہ واقعہ ترنا پہاڑی پر پیش آیا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ وہ منظر سامنے آتا ہے جہاں وہ آدمی اپنی تلوار ہوا میں بلند کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ عورت عثمان کو زخمی دے کر اس کی طرف بڑھتی ہے۔ دوسری لڑکی اسے بتاتی ہے کہ اس بہادر بچے نے ہمیں ان سے بچایا ہے۔ عورت عثمان کو کہتی ہے، تھوڑا حوصلہ کرو، مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ عثمان رک رک کر بتاتا ہے کہ میں ارطغرل صاحب کا بیٹا عثمان ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ ارطغرل کے خیمے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ارطغرل پوچھتا ہے، وہ زخمی آدمی کون ہے؟ عورت کہتی ہے، اس کا نام تیوکلس ہے۔ جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے ڈاکوؤں کا اصل ہدف وہی تھا۔ پھر عثمان نے انہیں بچانے کی کوشش کی۔ دوسری طرف تربت اس لڑکی سے پوچھتا ہے، کیا ان آدمی نے بتایا تھا کہ وہ آپ کو کیوں اغوا کر کے لے جا رہے ہیں؟ لڑکی کہتی ہے، وہ ایک آدمی دریگوس کا نام لے رہے تھے، وہ میرے بابا کو دریگوس کے پاس لے جانے والے تھے۔ ترگت کہتا ہے، یہ نام تو میں نے کبھی نہیں سنا۔ پھر ترگت کہتا ہے، ارطغرل صاحب نے کہا ہے کہ آپ جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، آپ آرام کریں۔ یہ سن کر وہ لڑکی شکریہ ادا کرتی ہے اور پھر ترگت باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل پوچھتا ہے، وہ کتنے آدمی تھے البلگے خاتون؟ البلگے کہتی ہے، وہ 8 آدمی تھے، ایک آدمی عثمان کے تیر سے مرا تھا، ان کی لاشوں کو وہیں چھوڑ کر میں آپ کے بیٹے کو یہاں لے آئی۔ ارطغرل کہتا ہے، آپ نے صحیح وقت پر آ کر میرے بیٹے کو بچایا، اللہ آپ اور آپ کے سپاہیوں سے راضی ہو۔ البلگے کہتی ہے، شکریہ ارطغرل صاحب، لیکن آپ کے بیٹے کی بہادری کی داد دینی پڑے گی۔ پھر ارطغرل پوچھتا ہے، کیا آپ ان ڈاکوؤں کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ البلگے کہتی ہے، مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ غیر مسلم تھے، وہ عام آدمیوں کے بیس میں تھے، لیکن وہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے۔ اتنے میں بامسی اندر داخل ہوتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، یہ واقعہ ترنا پہاڑی پر پیش آیا ہے بامسی، فوراً وہاں جاؤ، ایک ایک کر کے لاشوں کو چیک کرو، پتہ لگاؤ کہ وہ کون تھے اور کیا چاہتے تھے۔ یہ سن کر بامسی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران حکیم آرتوک نے عثمان کے سر پر پٹی باندھی تھی۔ دوسری طرف جنگل میں کچھ آدمی اس حملے والی جگہ پر پہنچتے ہیں اور گھوڑوں سے نیچے اتر کر لاشوں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ان کا کمانڈر ایک ٹوٹا ہوا تیر نیچے پڑا دیکھ لیتا ہے اور پھر اسے اٹھا کر دیکھنے لگتا ہے۔ اس پر کائی قبیلے کا نشان لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ آدمی کہتا ہے، کائی والے لعنت ہو، تو تیوکلس ان کے پاس ہے، میں دریگوس کو اس واقعے کے بارے میں کیسے بتاؤں گا؟ اس کے بعد سوگت شہر کا منظر سامنے آتا ہے۔ ایک آدمی گھنٹی بجا رہا تھا، وہ کچھ معذور قسم کا آدمی دکھائی دے رہا تھا۔ گھنٹی بجا کر وہ باہر کی طرف چل پڑتا ہے۔ باہر ایک آدمی اس سے پوچھتا ہے، گندم کہاں ہے؟ گھنٹی والا آدمی کہتا ہے، آپ کے حکم کے مطابق گندم کے 14 تھیلے سرحد کے قریبی گاؤں کی طرف بھیج دیے گئے ہیں، اور ارطغرل صاحب کے حکم کے مطابق پھر وہ گندم باقی قبیلوں میں بھی تقسیم کر دی جائے گی۔ خدا ارطغرل صاحب کی حفاظت کرے۔ آدمی پوچھتا ہے، اور تم؟ گھنٹی والا آدمی کہتا ہے، میں نے کچھ گندم اپنے گدھے پر لاد لی ہے، میں اسے پہاڑوں پر موجود گاؤں میں لے کر جاؤں گا حضور، جہاں راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا آدمی مکیز کہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیر مت کرنا، سرائے میں کافی کام ہے کرنے کے لیے۔ گھنٹی والا آدمی کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں بامسی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ترنا پہاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ اسی دوران گھنٹی والا آدمی بھی جنگل میں پہنچ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بامسی کا قافلہ اس کے سامنے پہنچ کر رک جاتا ہے۔ بامسی آہستہ سے کہتا ہے، یہ گھنٹی بجانے والا آدمی یہاں کیا کر رہا ہے؟ پھر بامسی اس سے پوچھتا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو گھنٹی والے؟ آدمی کہتا ہے، پادری صاحب چاہتے تھے کہ میں گندم لے جا کر گاؤں میں تقسیم کروں، میں تقسیم کر کے ابھی سوگت واپس جا رہا ہوں، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بامسی کہتا ہے، تم نے کسی مشکوک شخص کو دیکھا ہے؟ آدمی کہتا ہے، میں نے کسی مشکوک شخص کو نہیں دیکھا کمانڈر بامسی، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بامسی کہتا ہے، یہاں قریب ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے، اگر تم کوئی مشکوک چیز دیکھو تو ہمیں اطلاع دینا۔ آدمی کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم کمانڈر بامسی، خدا ہمیں شیطانوں سے بچائے۔ بامسی کہتا ہے، تم زیادہ دیر یہاں مت رکنا، ورنہ وہ شیطان تمہیں بھی نشانہ بنا ڈالیں گے، تم پہلے ہی کافی معذور ہو۔ یہ کہہ کر بامسی آگے بڑھ جاتا ہے۔ کائی قبیلے میں ارطغرل پوچھتا ہے، آپ کون ہیں خاتون؟ عورت کہتی ہے، میں چوبان قبیلے سے ہوں، میں اپنے بابا کے حکم پر کچھ چیزیں خریدنے کے لیے یہاں آئی تھی، ہم رات کو مہمان خانے میں ٹھہریں گے اور کل صبح واپس روانہ ہو جائیں گے۔ اتنے میں عثمان ہوش میں آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ارطغرل پوچھتا ہے، کیا تم ٹھیک ہو عثمان؟ عثمان کہتا ہے، میں ٹھیک ہوں بابا، آپ پریشان نہ ہو۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے، اگر شام کو یہ کہے کہ میں نے شکار پر جانا ہے تو آپ حیران مت ہونا سرکار۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، آپ بتاؤ عثمان، تم وہاں کیا کر رہے تھے اور تم نے کیوں خود ہی ڈاکوؤں سے لڑنا شروع کر دیا؟ عثمان اٹھتے ہوئے کہتا ہے، میں ان بے گناہ لوگوں کو بچانا چاہتا تھا جیسے آپ نے میری والدہ کو بچایا تھا، ان خاتون کی مدد سے ہم نے تمام ڈاکوؤں سے نپٹ لیا۔ ارطغرل کہتا ہے، البلگے خاتون، میں آپ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا، آج شام کو ہماری ایک ضیافت ہے،
آپ کی مہمان نوازی کر کے ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ البیرگے کہتی ہے یہ ہمارے لیے ایک شرف ہے، ہم یقیناً اس میں شرکت کریں گے۔ پھر ارطغرل عثمان کو کہتا ہے تم بہت بہادر ہو عثمان، اگر دوبارہ اس طرح کی صورتحال ہو تو پہلے اپنی حفاظت کے بارے میں سوچنا اور فوراً اپنے قبیلے کے سپاہیوں کو اطلاع دینا۔ عثمان کہتا ہے جیسے آپ کا حکم بابا۔ دوسری طرف بامسی کا قافلہ واقع والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ سب گھوڑوں سے اتر کر جائزہ لینے لگتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے سپاہیوں لڑائی یہیں پر ہوئی ہے۔ بنکت کہتا ہے ہر طرف خون ہے کمانڈر بامسی۔ ڈمرل پوچھتا ہے تو پھر لاشیں کہاں ہیں؟ کچھ دیر جائزہ لینے کے بعد بامسی کہتا ہے لاشوں کو یہاں سے گھسیٹا گیا ہے اور پھر انہیں گھوڑوں پر لاد کر یہاں سے لے جایا گیا ہے۔ پھر بامسی کہتا ہے آپ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، چلو واپس چل کر ارطغرل صاحب کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سب وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف بیزانتینی سپاہیوں کا ایک گروپ ایک جگہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ گھنٹی والا آدمی بھی ان کے سامنے پہنچ کر گدھے سے اتر آتا ہے اور پھر ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ یہ آدمی دراصل دریگوس تھا۔ پھر وہ پوچھتا ہے کیا ہوا لئیس؟ بامسی نے جو کہا کیا وہ صحیح ہے؟ لئیس کہتا ہے کمانڈر دریگوس، بدقسمتی سے وہ آدمی جاسوس تیوکلس ہے۔ دریگوس پوچھتا ہے لیکن ان آدمیوں کے ساتھ کیا ہوا جو تیوکلس کو لے کر آ رہے تھے؟ لئیس کہتا ہے وہ سب مارے گئے ہیں لیکن تیوکلس اور اس کی بیٹیوں کو وہ لوگ لے گئے ہیں۔ دریگوس غصے سے پوچھتا ہے کون؟ لئیس کہتا ہے کائی قبیلے والے، مجھے ایک لاش کے پاس پڑے تیر کی مدد سے پتہ چلا۔ دریگوس کہتا ہے تو اسی وجہ سے ارطغرل نے بامسی کو یہاں بھیجا تھا، وہ بیوقوف پتہ لگانے آئے تھے کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ لئیس کہتا ہے اگر تیوکلس نے ارطغرل کو کچھ بتا دیا تو پھر کیا ہوگا کمانڈر دریگوس؟ دریگوس کہتا ہے وہ نہیں بتائے گا، وہ میرے غصے سے ڈرتا ہے۔ لئیس کہتا ہے اس کا وہاں رہنا آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اگر وہ آپ کی شناخت جان گیا تو ہر چیز برباد ہو جائے گی۔ دریگوس کہتا ہے قبیلے میں ایک آدمی کو بھیجو جو پتہ لگائے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کسی مقامی لڑکے کو وہاں بھیجنا جو قبیلے میں آتا جاتا رہتا ہے۔ پھر دریگوس پوچھتا ہے کیا قسطنطنیہ سے آنے والے جنگجو یہاں پہنچ گئے ہیں؟ لئیس کہتا ہے آج شام ہم ایک خفیہ جگہ پر ملاقات کریں گے۔ دریگوس کہتا ہے اب جاؤ، ہمیں اس مسئلے سے جلد نپٹنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ سب فوراً روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ارطغرل حکیم آرتو کو صورتحال سے آگاہ کر رہا تھا۔ اتنے میں ترگت آ کر کہتا ہے میں نے تیوکلس اور اس کی بیٹی سے بات کی ہے، تیوکلس بول نہیں پا رہا لیکن اس کی بیٹی نے ایک نام بتایا ہے دریگوس، ان کو دریگوس کے پاس لے جایا جا رہا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے کیا سوگٹ میں آپ نے اس طرح کا نام سنا ہے آرتو صاحب؟ آرتو کہتا ہے نہیں سردار، میں نے نہیں سنا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ہمیں اس آدمی کا پتہ لگانا ہوگا کہ یہ کون ہے، وہ کسی قبیلے میں نہیں ہو سکتا، وہ صرف سوگت کے بازار میں ہو سکتا ہے، ضروری احتیاطی تدابیر لے لیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے ہم سوگت کی طرف جائیں گے، تم ان لوگوں پر نظر رکھنا ترگت، لازمی یہ کوئی اہم لوگ ہیں، ان کو رات کی ضیافت پر آنے کی دعوت دینا۔ اسی دوران قبیلے کی خواتین مختلف کھانے تیار کر رہی تھیں۔ آئمہ خاتون صاحب خواتین سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں آج شام کو ایک ضیافت ہے، آپ اچھی طرح سے کھانے تیار کر لیں۔ حفصہ کہتی ہے آپ پریشان نہ ہو آئمہ والدہ، ہم شام تک ہر چیز تیار کر لیں گے۔ اتنے میں دو بچے وہاں پہنچتے ہیں جو بامسی اور حفصہ کے بچے تھے۔ وہ آئمہ خاتون کو پانی پلاتے ہیں۔ بچہ پوچھتا ہے آپ پانی پئیں گی والدہ؟ حفصہ کہتی ہے تم دوسری خواتین کو پلا دو بیٹا، اور یہاں اس کیس کا اختتام ہو جاتا ہے۔